औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के सभी नाज़रीन को कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान पाकिस्तान जो कि है रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन। मैं हूँ आपकी मेज़बान राफ़िया आवान और मेरे साथ मौजूद हैं आपके हर दिल अज़ीज़ सैयद फ़ारूक हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राफ़िया। और आज 18वां रोज़ा, 18th फास्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आपका रोज़ा अच्छा गुजर रहा होगा। मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा डाइसी हो गया है। कल इस्लामाबाद में और आई थिंक लाहौर में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई। कराची में तो गर्मी पड़ रही है। कोयटा में अभी मौसम ठीक है, इतना गर्म नहीं हुआ, और पेशावर में भी थोड़ा अब्रल उधरा। तो पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो बहुत ही डिफरेंट किस्म का मौसम है मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में। और ऑब्वियसली मौसम का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो रोज़े पे उस तरह से नहीं होता। ऑब्वियसली आपकी नीयत पे, आपकी इबादत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहें, थोड़ा इन्जॉय करना चाहें, तो अच्छा मौसम हो तो आप ज़्यादा खुश होते हैं। ऑब्वियसली आपका दिल भी ज़्यादा खुश होता है, थोड़ी देर के लिए तफरी हो जाती है। बट एनीवेज जी, ये तो चलता रहेगा। अब थोड़े से 12 रोज़े, 11 या 12 रोज़े रह गए हैं, और माह सियाम की जितनी बरक़ात समेटनी है, ये आखिरी और नादिर मौका है, इसलिए इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। हमारा आज का मौजू पे राफ़िया हम बात करेंगे, और तहम्मुल और बर्दाश्त। आज का मौजू है तहम्मुल और बर्दाश्त, और इसी का दर्स देना। आप मौसम की बात कर रहे थे, तो हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं फ़ारूक जो हमें ट्रिगर करती हैं और हमें पता नहीं चलता। अगर किसी को सर्द मौसम पसंद है तो वो गर्मी में इरिटेट होगा और अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाएगा, रिएक्ट करने लगेगा। और वाइस वर्सा, अगर किसी को गर्मी का मौसम पसंद है और उसको सर्दी में उसको परेशानी का सामना होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके आसपास मौजूद बहुत से लोग हैं, इंसान हैं, रिश्ते हैं, अवामिल हैं, शहर हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जो आपको पसंद हैं या नापसंद है, और फिर उनका आता है रिएक्शन, अदम बर्दाश्त। जब आप घबरा जाते हैं और अपने एहसासात और जज्बात को बैलेंस नहीं कर पाते तो रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन ये माह सियाम हमें ये सिखाता है कि हालात जो भी हों, सूरत हाल जैसी भी है, आपने बर्दाश्त से काम लेना है, तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि रोज़ा रुक जाने का नाम है हर बुरी शय से। रोज़ा आपकी आँख का भी है, आपकी ज़बान का भी है, आपके कान का भी है। जब आप रुक जाएंगे कि मैंने रिएक्ट नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मेरा अल्लाह नाराज़ होगा और मैंने रब को राज़ी करने के लिए ये रोज़ा रखा है, सिर्फ भूख और प्यास का नाम रोज़ा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा लेसन है अदम बर्दाश्त को कंट्रोल। आप अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं और फिर गुस्सा कर जाते हैं, तो बर्दाश्त से काम लेना है। कहना आसान है, ऑब्वियसली करना बहुत मुश्किल है। वो मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि अगर आपने किसी का बर्दाश्त का लेवल चेक करना हो ना, तो अफ्तारी से आधा घंटा पहले उसे सड़क पर गाड़ी दे के छोड़ दें और कहें कि भाई यहाँ से इधर तक पहुँचो, और फिर देखें वो क्या करता है। तो खैर ये हम अक्सर देखते हैं ये सिनेरियो जी। अफ्तारी से 15 मिनट 10 मिनट पहले हर बंदा ऐसे गाड़ी चला रहा होता है कि जैसे मौत के कुएं का एक्सपर्ट हो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी में होते हैं, बिल्कुल जल्दी में होते हैं। देखें, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। आप खजूर आपकी गाड़ी में अगर आप एक रख लें, अगर आप ऐसे सफ़र पे जा रहे हैं जहाँ आपको पता है कि अफ्तारी आपकी रास्ते में हो सकती है, तो आप प्लीज़ वो कर सकते हैं। बर्दाश्त और तहम्मुल, अगेन मैं ये कहूँगा, ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही वो डिसिप्लिन है जो इस्लाम हमें सिखाता है। रमज़ान और हर किस्म के हालात में आपको बर्दाश्त करना है, क्योंकि देखें अल्लाह ताला की रज़ा है। कोई भी काम, कोई भी आप पे आजमाइश आती है तो अल्लाह ताला की मंशा है, और आपको उसमें सुरखरू होने के लिए बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल अगर फ़ारूक इंसान ये सोच लेना कि एक मेरी रज़ा है और एक मेरे रब की रज़ा है, होगा वही जो मेरे रब की रज़ा है, तो फिर कहीं आप लेट हो रहे हैं, या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, या आपको सड़क पर अफ्तार करनी पड़ी है, या आपने जो डिनर और जिस इफ्तार पे किसी को ज्वाइन करना था आप नहीं कर पा रहे, आपका हर मसला हल हो जाएगा जब सोच ये होगी कि ये जो कुछ है अल्लाह की तरफ से, मैं कोशिश कर सकता हूँ। जैसा कि कुरान पाक में लिखा है कि पस तुम्हारे हाथ में है कि तुम कोशिश करो। और बिल्कुल रब से कभी भी हम नाउमीद नहीं हो सकते। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी है, मसलहत है। और अगर ये आप जैसे राफ़िया कह रही है, अगर आप इस पे ईमान कामिल आपका हो जाए, तो फिर आपके लिए बर्दाश्त करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसमें मज़ीद बात भी करेंगे। हमारे साथ आज एक रिलीजियस स्कॉलर भी मौजूद होंगे, मजहबी स्कॉलर हैं जनाब सनाउल्लाह साहब, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों में जनाब शमा खान साहिबा हैं जी, विलेज डायरेक्टर हैं SOS चिल्ड्रन विलेज की, सेवा सोल्स, और इनसे बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की इनकी स्टोरी भी है। SOS विलेजेस के हवाले से बात करेंगे। वहाँ जो बच्चे हैं
ان کا رہن سہن اور کس طرح سے ہم ایک معاشرے کے طور پہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گی پروفیسر بشرا کھر صاحبہ, راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں یہ, اور ان سے ہم بات کریں گے ماہ صیام میں جو کامن بیماریاں, عام بیماریاں یا کامن ایلمنٹس جنہیں کہتے ہیں, اس حوالے سے ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. لیکن حسب روایت حسب معمول آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے, تلاوت کلام پاک سے, اور میں درخواست کروں گا قاری محمد سلیمان کو کہ آج وہ یہ سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک تیری ذات ہے صرف یکتا, دوسرا کوئی یکتا نہیں ہے. تو نے پیدا کیا ہے جہاں کو, تو کسی سے بھی پیدا نہیں ہے. تلاوت قرآن پاک
की सादत फरमा रहे थे क़ारी मोहम्मद सुलेमान। बढ़ेंगे नाते रसूल मकबूल की जानिब, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं यासिर हनीफ नईमी। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनेन बनाएगे सरकार की खातिर, कौनेन बनाएगे सरकार की खातिर, कौनेन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, और बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे, बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे, ऐसों का तुझे यारो मददगार बनाया, ऐसों का तुझे यारो मददगार बनाया, आलम के सलातीन बिकारी हैं बिकारी, आलम के सलातीन बिकारी हैं बिकारी, सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ज़्यादा एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड।
एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेक बुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मगफरत है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान, रमजान रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में नाज़रीन एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और बढ़ेंगे अपने गेस्ट्स की जानिब जिन्होंने हमें सेट पर ज्वाइन कर लिया है। उनसे करेंगे ढेर सारा डिस्कशन और मुफीद बातें जो कि आपके लिए सूदमंद साबित होंगी। आज के हमारे पहली गेस्ट हमारे साथ बैठी हुई हैं प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा खार। आपका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने तालीम हासिल की और वहाँ पर सर्व भी करती रही हैं। रिटायरमेंट ले ली और रज़ाकाराना तौर पर काम कर रही हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने तालीम हासिल की और अब वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट एक पेनी भी नहीं लेते हैं। जी राफिया, और हम इसी पे कल भी बात कर रहे थे कि देखें आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। देखें हम हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं मैं अकेला हूँ, मैं क्या कहता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं और कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। कुछ जज्बा चाहिए, एक करेगा 1 से 10 करेंगे, 10 से 100 करेंगे, 100 से 1000 करेंगे और सब करेंगे। अच्छा जी, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त ख़ास मेहमान है आज की ये विलेज डायरेक्टर SOS चिल्ड्रन जनाब मोहतरमा शमा खान साहिबा हमारी आज की गेस्ट हैं जी और इन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। शमा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। SOS विलेज के हवाले से हम सब ने सुना हुआ है, हम सब उसका जिक्र भी करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे है, कब बना, कितने बच्चे हैं, किस तरह से बच्चों की तरबियत तालीम होती है वहाँ पे, और हम माशरे के एक रुकन होने की हैसियत से किस तरह से अपना हिस्सा डाल सकते हैं उन डिज़र्विंग बच्चों की मदद करके, उनकी सरपरस्ती करके, ताकि वो माशरे का एक अहम रुकन बन सकें। अगला मेहमान जी हाँ, हमारे आज के अगले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मजहबी स्कॉलर हैं आप, सनाउल्लाह साहब। आपसे हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है दरसे तहम्मुल बर्दाश्त और क्यों हमारा माशरा अदम बर्दाश्त का शिकार है। इस पर हम बात करेंगे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। ज़ब्त नफ्स के हवाले से भी बात करेंगे प्रोफेसर साहब से। अच्छा जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं शमा खान साहिबा से शुरू करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले कि हम इनसे बात करें, एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, मामूली सी एक वीडियो है, वो आपको दिखाऊँगा, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।
जी जनाब, ये प्यारे बच्चे बच्चियां जो हैं ये SOS चिल्ड्रन विलेज के हैं, इस्लामाबाद के। शमा खान साहिबा, आप कब से हैं SOS के साथ? मुझे मुंसलिक? 15 साल हो गए हैं SOS के माशाअल्लाह। साथ। क्वाइट अ टाइम। और ये इस्लामाबाद में कहाँ है, कब बना, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह आप बच्चों को एनरोल करते हैं? देखें जी, SOS इस्लामाबाद का आगाज़ 2011 से हुआ था। लेकिन इससे पहले मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि SOS पाकिस्तान ने कब से काम करना शुरू किया। SOS पाकिस्तान ने 1975 से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और हमारा जो पहला विलेज है वो लाहौर SOS में बना था। और ये आलमी इदारा है SOS? SOS जी, वी आर एफिलिएटेड विद SOS इंटरनेशनल, लेकिन SOS के हवाले से अच्छी बात यह है कि हम कोई उनसे फंडिंग नहीं लेते। जो कुछ हम कर रहे हैं ये पाकिस्तानी लोगों के डोनेशन से कर रहे हैं। इसमें कोई कहीं से भी मतलब पाकिस्तानी लोग ही सर्व कर रहे हैं, चार्टर भी Only पाकिस्तानी पाकिस्तानी है, डोनेशंस भी जी। पाकिस्तानी दे रहे हैं, बाहर जी। से कोई No, फंडिंग नहीं आती, no। कोई NGO फंड नहीं No। करती। ठीक, अच्छा। तो पहला विलेज लाहौर में बना, और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। क्योंकि पब्लिक का इतना अच्छा रिस्पांस आया, इतना ओन किया पब्लिक ने इसको। कॉन्सेप्ट क्या था इसका? कॉन्सेप्ट ये है कि जी हम यतीम और लावारिस बच्चों को घर जैसी लाइफ देते हैं। अगर आप SOS विलेज को विज़िट करें तो विलेज का कॉन्सेप्ट तब बनता है कि जब उसमें 15 से 20 घर, क्लोज कम्युनिटी, सब एक दूसरे के करीब करीब घर बने हुए हैं, और हर घर में 10 बच्चे और एक माँ होती है। अच्छा। माँ इज़ यूजुअली अ विडो। तो वो बच्चों को कुछ चाहिए होता है, माँ मदर लाइक फिगर, और उन ख़वातीन को भी एक सहारा चाहिए होता है। ठीक। सो इट बिकम्स अ वेरी गुड फैमिली ये कॉम्बिनेशन। बच्चे आप लोग खुद ढूंढते हैं या लोग आकर छोड़ जाते हैं? दोनों तरह से होता है। अगर हमें कुछ पता चले तो हम खुद भी जाते हैं, और जैसे अर्थक्वेक आया था मेरे पास, ये जो 2011 से हम इस्लामाबाद SOS को हमने शुरू किया, तो इसमें मेरे पास ज़्यादातर अर्थक्वेक के बच्चे 2005 में जो ऑफ earthquake 2005 चलाया था? जी। ठीक। माशाल्लाह वो बड़े बड़े हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे बच्चे उनकी जा रहे पूरी हैं। तालीम आप फंड करते हैं? ऐसा कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 150 बच्चे हैं इस वक्त। 150 बच्चे हैं। और जी। किस एज ये- ग्रुप के बच्चे? हाँ, वैसे तो हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी भी आ जाते हैं, लेकिन आजकल इस्लामाबाद SOS में सबसे छोटा बच्चा 3 साल का है, 3 साल का है। और मैक्सिमम अभी यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं। और ये जो आपने घर बनाए हैं 12 घर, ये किसी ने डोनेट? 15 घर हैं। 15। ये किसी ने डोनेट किए हैं? ये ज़मीन ये किसकी है? इसका किराया कौन देता है? ये क्या है? देखें जी, इस्लामाबाद SOS के हवाले से मैं बात करूंगी। ये ज़मीन जो है हमें CDS से लीज़ पे मिली है। ठीक है। बनाया इसको हमने खुद है विद द हेल्प ऑफ आवर पाकिस्तानी डोनर्स। इसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ कॉरपोरेट सेक्टर ने भी डोनेट किए हैं। और ये कौन इसको ओवरऑल इंचार्ज कौन है? जी, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर मेंबर हैं वो मिसेस सुरैया अनवर हैं, और हमारा नेशनल ऑफिस लाहौर में है। एक्चुअली जितने भी SOS विलेजेस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 20 के करीब हैं, वो सब अंडर द अम्ब्रेला ऑफ SOS नेशनल ऑफिस काम कर रहे हैं। और क्या क्या सर्विसेज आप लोग बच्चों को देते हैं? तालीम, खाना, खुराक, रिहाइश, क्या क्या देते जो एक घर में एक बच्चा पैदा होता है और उसका जो राइट होता मतलब है, उसकी फैमिली है वो? ये उसकी फैमिली है। चाहे वो खाना हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो। लड़कियों की हम शादियां भी करते हैं, और लड़के जब जॉब पे चले जाते हैं तब तक हम उनको तो बच्चे support जब करते बालिग हैं। हो जाते हैं, बच्चियों का तो आपने बता दिया कि शादियां कर देते हैं, जब बच्चे बालिग हो जाते हैं और नौकरी पेशा हो जाते हैं, तो उसके बाद भी वो उसी घर में रहते हैं या अपने नहीं घर नहीं, बसा फिर तो लेते हैं? देखें, फिर हमने नए बच्चों के लिए भी तो जगह बनानी है। 18 साल के बाद आप? नॉट 18 साल, हम ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में एनरोल हो गया तो वो 18 इयर्स का तो ग्रेजुएट नहीं हो सकता ना, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ले, तकरीबन 22 साल तक। ओके। और लड़का, ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों की हम शादियां करके भेजते SOS हैं। विलेजेस कितने हैं पूरे पाकिस्तान? 20 विलेजेस हैं 20। लेकिन लाहौर, जो- इस्लामाबाद? पूरे पाकिस्तान में लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा, इनको मिसेस पेशावर। सुरैया हेड करती हैं जो जी, प्रेसिडेंट है? वो हमारी फाउंडर मेंबर हैं और प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, इनका कोई रजिस्ट्रेशन का तरीका है? कोई कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ते हैं जब वो बच्चे आप लोग के पास आते हैं, या वो बच्चे अपने वालिदैन को सर्च करते हैं, या आप लोग उनके वालिदैन को सर्च करते हैं? देखिए जी, कोई फॉर्म्स SOS वगैरह में fill करते हैं? जब बच्चे आते हैं तो एक सेट क्राइटेरिया है जिसके तहत हम बच्चों को लेते हैं, यतीम और लावारिस बच्चे। तो जाहिर है कि हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी वेरिफिकेशन या पेपर वर्क हमारे पास अवेलेबल हो हम करें, लेकिन समटाइम्स ऐसा आता है कि अगर कोई बच्चा हमारे गेट पे रख के चला जाता है तो फिर तो हम कोई पेपर वर्क किससे डिमांड करें, किससे डिमांड करें और कहाँ जी, जाके और करें कहाँ उसकी जाके शिनाख्त? करें, तो वो बच्चे हम तो वैसे ही ले लेते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आप?
ناٹ ریئلی ناٹ فنڈنگ وائز یا no. صرف لیز آپ کو زمین کر دی. آئی تھنک دیٹس یہ ہم ضرور ایکنالج کرتے ہیں کہ جب بھی ایس او ایس بنتا ہے تو زمین, کیونکہ اتنا بڑا پیس آف لینڈ لینا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا, تو اس میں گورنمنٹ ہمیں ضرور ہیلپ کر دیتی ہے. اور کس طرح لوگ خود آ کے ہیلپ کرتے ہیں یا آپ لوگ کوئی ایک اینول ڈے رکھتے ہیں جس پہ لوگوں کو بلاتے ہیں آپ ڈونرز کو؟ نہیں, دیکھیں جو فنڈنگ ہوتی ہے نا, لوگ خود آتے ہیں زیادہ, لیکن کبھی ایس او ایس خود بھی کرتا ہے فنڈ ریزنگ ایونٹس, ہم خود بھی کرتے ہیں, یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے. بچوں کی لیکن ہمارا کانسٹنٹ سورس آف انکم تھرو اسپانسرشپ ہے. اچھا, اسپانسر جی, جو بھی بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں دے آر اسپانسرڈ بائی سم ون. کوئی عام گھر ان لوگوں نے ان کو اسپانسر کیا ہوا ہے. آپ بھی ایک بچہ 15,000 روپے اچھا مہینے کے, جی, اس میں اس کی ہر چیز کور ہوتی ہے اس بچے کی, اس کا یونیفارم, ایوری تھنگ, پڑھائی کی چیزیں, کھانا پینا, سب کچھ. جی, صرف 15,000. جی 15,000. یہ تو بڑی مناسب ہاں, اماؤنٹ. بہت مناسب سے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا چیزوں میں بہتری لا رہا ہے ایس او ایس ولیج ان بچوں کے لیے؟ کیا کیا مزید بہتریاں کی جا رہی؟ دیکھیں جی, ہماری تو یہ کوشش ہے کہ جو بچہ ہمارے پاس آئے اس کو اس کی فل پوٹینشیل تک پہنچایا جائے. ظاہر ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پروڈکٹیو سٹیزن بنے, تو تب ہم معاشرے کی خدمت کر رہے ہوں گے. کوئی سکل ہو, کوئی ہنر ہو, کوئی ڈگری ہو, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, یہ ہماری طرف سے ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ گرلس یہاں تک پڑھیں گی اور بوائز یہاں تک پڑھیں گے. اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو اسکائی از دا لمٹ. ابھی ہمارے بچے اور بچیاں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں الحمدللہ. جی میڈم, یہ بتائیے کہ جو اسپانسر کرتا ہے وہ اڈاپٹ بھی کرتا ہے اس بچے کو, مطلب وہ ملتا ہے آ کے اس بچے سے, یا اس کا کوئی بانڈیج ہوتی ہے؟ فرق چیز ہے نا, اڈاپشن میں تو آپ گھر لے جاتے ہیں. نہیں, گھر نہیں, ویسے مطلب جی جی, ان کو پتہ ہوتا ہے ایس او ایس کہ کا جو اسپانسرشپ پروگرام ہے نا, وہ ہماری بیک بون ہے, بیکاز یہ دس از آر کانسٹنٹ سورس آف انکم. یہیں سے ہمارا فنڈ زیادہ جنریٹ ہوتا ہے. تو اسپانسرس کا ہیپی ہونا اور ان کو ٹائملی رپورٹ دینا اور بچے کے ساتھ ان کا رابطہ رکھنا از ریئلی امپورٹنٹ. تو ہم بالکل انکریج کرتے ہیں اسپانسرس کو کہ وہ آ کے بچوں کو ملیں. جیسے کہ آپ یہ بتا رہی ہیں شمع کہ کافی سارے ہوم ہیں اور کافی سارے بچے ہیں جن کو آپ لوگ انٹرٹین کر رہے ہیں, تو بہت سی عیدیں بھی دیکھی ہوں گی ان بچوں نے. جب عیدیں آتی ہیں تو کیا یہ غمزدہ ہو جاتے ہیں, اداس ہو جاتے ہیں؟ ہم ان کو غمزدہ ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے, ہم ان کو اتنا بزی رکھتے ہیں, انگیج رکھتے ہیں. شمع کے کانفیڈنس سے مجھے اندازہ ہے. اس پہ مزید بات بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ بھی ادھر ہی ہے, میں ہمیں کچن کا ایک چکر لگاتے ہیں. عریش فاطمہ کی جانب بڑھیں گے, اور رمضان المبارک میں آپ نے اتنی ساری مزے کی ڈشز ہمیں بتائی ہیں, ہم بھی بہت کچھ سیکھ گئے ہیں. آج کیا سکھا رہی ہیں عریش, یہ بتائیے. بہت شکریہ رافعہ, آپ نہیں سیکھی ہیں, میں بھی بہت کچھ سیکھ چکی ہوں شیف نعمان سے. یہاں پر بہت ساری ٹرکس مجھے پتہ چل گئی ہیں, بہت ساری ٹپس پتہ چل گئی ہیں, اور وہ بڑی ہیلپ فل ہوں گی آگے میرے لیے. اچھا جی, آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے اسپیگٹی بولوگنیز. اب یہ چونکہ اٹیلین ٹیسٹ ہے لیکن پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. کوئک ہے, بڑا سمپل ہے, اور بہت کم انگریڈینٹ سے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمیں اس کے لیے کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے جلدی سے. سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے پاستا چاہیے ہوگا, اور جس سے ہم بیس تیار کریں گے اس کے لیے ہمیں پیاز چاہیے, گاجر چاہیے, اور ساتھ میں سیلری سٹک ہمیں چاہیے جس سے ہم اس کی بیس تیار کریں گے. باقی جو ہمیں چیزیں چاہیے, چونکہ یہ بیف ہے تو اس کے لیے ہمیں منس ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے. ہم اس کو ابھی بولونیز کریں گے, وہ کس طرح سے کریں گے میں بعد میں اس کی آپ کو ریسیپی بتاؤں گی. اور ساتھ میں ہمیں چیری ٹومیٹوز چاہیے, پارسلے چاہیے ہے, اور جو ٹومیٹو سوس ہے وہ بھی ہمیں چاہیے. ہم اس کی ٹاپنگ کریں گے چیری ٹومیٹوز کے ساتھ. یہ آخر میں کیسی دکھے گی اور اس کے باقی کس طرح سے ہم نے اس کی تیاری کی ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آخر میں ایک بار پھر آپ کی جانب آئیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر بشرا کھار صاحبہ. بہت شکریہ آپ اسٹوڈیوز آئے, آپ نے ہمیں جوائن کیا, رمضان پاکستان کے لیے وقت نکالا. آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ رضا کارانہ طور پر کام کر رہی ہیں پچھلے 9 سالوں سے لیور سینٹر کے اندر. کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے, وہ پوچھا جائے نا کہ وہ ڈرائیوز یو, کیا آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ رضا کارانہ طور پر فی سبیل اللہ لوگوں کا علاج کریں اور ان کے لیے مددگار ثابت ہوں؟ چلیے, یہ ہے کہ جب راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی, یہ بالکل ایک نوزائیدہ یونیورسٹی ہے, چند سال ہوئے ہیں اس کو بنے ہوئے, تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اس کے وائس چانسلر ہیں. جی ڈاکٹر عمر. جی ڈاکٹر عمر. تو جب میں ریٹائر ہوئی تو یہ ہم نے ایک جو ہے گیسٹرو انٹرالوجی, چونکہ ہمارا ایک شعبہ تھا اور ہم چاہتے تھے کہ اس میں جو ہے ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان میں ایک سٹینڈرڈ کی ٹریننگ ہو, تو اس کے لیے ہم نے کافی ایفرٹ کی, اور اس کے لیے ایک پورا لیور سینٹر جہاں پوری ایڈوانس ٹریننگ وغیرہ اویلیبل تھی. تو چونکہ ہم دونوں جو ہے وہ اس کے فی الحال ٹرینڈ اسپیشلسٹ تھے, ابھی اور کوئی جونیئرس جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں تھا, تو ڈاکٹر صاحب چونکہ وائس چانسلر بن گئے تو ان کی ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز بہت زیادہ بڑھ گئیں. تو میں جب ریٹائر ہوئی تو
پھر ہم نے سوچا کہ اس طرح تو یہ آبویسلی یہاں پر کام بہت سفر کرے گا، تو ہم نے پھر یہ کانسیپٹ جنریٹ کیا کہ ایک پے بیک مشن ہونا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ جب ڈاکٹر بنے ہیں تو ہم لوگوں نے اتنی نامنل فیسز دی ہیں، یعنی کہ آلموسٹ آپ امیجن کریں کہ ہم چند ہزار میں ڈاکٹر بن گئے تھے، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے ہم آبویسلی پروفیسر بنے، ہم نے پریکٹسز کی، ہم نے ماشاءاللہ بہت پیسے بھی کمائے، اچھا لیونگ ہوئی، ہمارے بچے بھی پڑھے، سب کچھ ہوا. تو اب ہمارا یہ پے بیک مشن ہو چاہیے. تو وہاں سے ہم نے ایک پے بیک مشن جو آپ موٹیویٹ کرتی رہیں گی ڈاکٹر صاحب کو یا ڈاکٹر صاحب آپ کو بس ہم دونوں ہی ایک سے دونوں چیزیں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ جس زمانے میں کہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں، اس زمانے میں 100,000 روپیہ بھی بہت بڑی اماؤنٹ بڑی ہوتی رقم ہوتی تھی. تو لیکن آبویسلی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں ان کی فیس کم ہوتی ہے، پبلک سیکٹر سکولز کی بھی فیس کم ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت ہی اچھا جذبہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی، تو اپنا الما میٹر یعنی جو آپ کا ادارہ جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ کا اس پہ قرض ہے جو آپ نے اتارنا ہے، اور وہ قرض آپ سب سے اچھے انداز میں اس طرح اتار سکتے ہیں کہ وہاں پہ مزید بچوں کی تربیت کریں، انہیں تعلیم دیں، جو فائدہ آپ نے اٹھایا ہے اس تعلیم کے ذریعے اسے پاس آن کریں. کار خیر کو بڑھاتے جائیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ فیس تو بے شک کم ہوتی ہے، لیکن جو خرچہ گورنمنٹ کا آتا ہے ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کو ڈاکٹر بنانے میں وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. بے شک. اور وہ پاکستان کی ٹیکس پیئرز دیتے ہیں. بالکل اور وہ بیسیکلی غریب ٹیکس پیئر ہے. جو کہتے ہیں غریب ٹیکس نہیں دیتا، غریب کیوں نہیں ٹیکس دیتا؟ وہ ہر چیز پہ سیلز ٹیکس دیتا ہے، تو obviously ٹیکس تو وہ پے کرتا ہے. تو بیسیکلی تو ہم ان کے پیسوں سے ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں. پلس ڈاکٹر صاحب آپ یو ویری ہمبل. یہ مینشن کرنا بھی ناظرین کو بہت ضروری ہے کہ ذہین و فتین بچے گورنمنٹ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، میرٹ کے اوپر یہ ڈیسیجن ہوتا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ فیس کم ہے میرے خیال سے حق تلفی ہوگی اس بات کی. بالکل ماڈسٹی سے کام لے رہی ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ ہم نے جب یہ پے بیک مشن شروع کیا تو اس ساتھ ہمارے ساتھ بہت سے اور لوگ مل گئے. اب اس وقت ہمارے پاس 7 پروفیسر ہیں جو لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد یونیورسٹی کو سرو کر رہے ہیں. ماشاءاللہ مطلب یہ ایک یونیک ایگزامپل ہے پورے پاکستان میں کہ 7 پروفیسر ریٹائرمنٹ کے بعد. آپ کو دیکھ کے ڈاکٹر صاحب انسپائرڈ ہوئے یا بس وہ سارے پروسیس سے انسپائرڈ ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ بھئی ایک بندہ کر سکتا ہے تو دوسرے کیوں نہیں کر سکتے. ڈاکٹرز تو جو کام کر رہے ہیں خلق خدا کے لیے، میرے خیال میں یہ تو کبھی ریٹائر ہوتے ہی نہیں ہیں. جی بالکل obvious سی بات ہے. پروفیشن فار لائف ہے، مطلب پورے دن میں کسی وقت بھی فارغ نہیں. سروس فار لائف. اچھا آپ نے جگر کے امراض کے حوالے سے گیسٹرونٹرولوجسٹ بھی ہیں. اچھا جگر کے حوالے سے بہت سے جگر کی سوزش، ہیپاٹائٹس بھی، ہیپاٹائٹس سی، آنتوں کے مسئلے بھی ہیں، آنتوں کے مسئلے بھی ہیں. اور اسپیشلی ماہ سیام میں جو لیور کے پیشنٹس ہیں وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے ان کی ڈیزیز اگر وہ روزہ رکھیں تو نارمل روٹین، کیونکہ آبویسلی وہ ایک میڈیکیشن بھی لے رہے ہوتے ہیں ریگولر، وہ اس سے چھوڑنی پڑتی ہے روزے کے درمیان. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں جنرلی جو لیور کے مرض سے گزر رہے ہیں، ان کو روزہ رکھنا چاہیے، رکھ سکتے ہیں، اور اگر رکھ سکتے ہیں تو کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو انہیں اختیار کرنی چاہیے؟ اصل میں دیکھیں جگر کا مرض جو ہے وہ کئی سٹیجز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، وہ آبویسلی کچھ ہفتے رہتا ہے، اس کے بعد مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اگر کسی شخص کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کے دوران میں، رمضان کے دوران میں ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہو تو پھر تو عام طور پہ یہی کہتے ہیں کہ وہ شاید روزہ نہ رکھے، بعد میں آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہیں کرونک ہیپاٹائٹس ہے. یہ لوگ بھی جو ہے ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو مائلڈ سا ہے کرونک ہیپاٹائٹس، ایک وہ ہے، اور وہ ہیں جن کو ایڈوانسڈ ہے. تو جو ایڈوانسڈ ہیں ان لوگوں کو ہم عام طور پہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن جن کو مائلڈ ہے وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. صرف انہیں یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اوور ایٹنگ وغیرہ نہ کریں، مرکن چیزیں وغیرہ نہ کھائیں، آئلی چیزیں، فرائڈ چیزیں، تھوڑی سی احتیاط برتیں. جن کی ایڈوانس ڈیزیز ہوتی ہے، جن کی اسٹیج جسے ہم اسٹیج سی کہتے ہیں، اس میں آبویسلی ہم انہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون سی ڈائٹری ہیبٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جگر کمزور ہوتا ہے یا ڈائجیشن کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، کہ کون سے ایسے کمپلیکس مالیکولز آپ کھا رہے ہوتے ہیں ایز اے فوڈ جو آپ کے ڈائجیشن میں پرابلم کرتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں جگر تو ایسی کوئی خوراک تو اتنی زیادہ نہیں، انلیس کہ کوئی آپ ٹاکسک میڈیسنز لیں یا کوئی آپ اور کوئی ٹاکسک ڈرگز کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جس کا جن کے ہوں. لیکن جو میدے اور جگر، میدے کو جو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، وہ سب سے زیادہ کامن جو چیز ہمارے میدے کو افیکٹ کرتی ہے وہ ان ہائیجینک فوڈ ہے. اچھا، سب سے زیادہ جو ٹھیلوں شیلوں سے جو، جی ٹھیلوں سے کیا، گھروں میں بھی اگر آپ ہاتھ دھو کے نہیں بناتے،
آپ جو انکوک چیزیں ہیں جیسے سیلڈز ہیں، جیسے چاٹ میں چیزیں ڈالنے والی ہیں، اگر ان کو پراپرلی دھو کے استعمال نہیں کرتے، یا باہر سے پانی آپ کا جو گھر میں ہے وہ صاف نہیں ہے تو یہ اس سے انفیکشن ہو جاتی جی، ہے، ان سے انفیکشن ہوتی ہے ہمارے یہاں اور وہ انفیکشن بڑھ جائے تو ہیپیٹائٹس بن جاتا ہے؟ نہیں، وہ انفیکشن دیکھیں کئی قسم کی انفیکشن ہوتی ہیں. ایک انفیکشن ہے جو آپ کے معدے اور آنتوں کو متاثر کرتی ہے، جسے گیسٹرو عام فہم میں کہا جاتا ہے، یعنی مریض کو الٹیاں آنے لگ جائیں گی، پیٹ میں شدید درد ہوگا، جلاب شروع ہو جائیں گے. ایک یہ اس قسم کی انفیکشن ہے. ایک ہیپیٹائٹس جو ہے وہ بھی اسی طرح پھیلتا ہے. ہیپیٹائٹس اے اور ای جو ہے وہ بھی ان ہائیجینک فوڈ سے ہوتا ہے. تو اس لیے ایسا مریض جس کو گیسٹرو انٹرائٹس ہو سکتا ہے وہ لائکلی ہے کہ اس کو ہیپیٹائٹس بھی ہو جائے، وہ لائکلی ہے کہ اس کو ٹائیفائڈ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان ہائیجینک فوڈ سے ہوتی ہیں. اور سب سے خطرناک ہیپیٹائٹس کون سا ہوتا ہے؟ وہ تو آبویسلی زیادہ خطرناک ہے. کوئی بھی ہیپیٹائٹس خطرناک ہو سکتا ہے اگر وہ chronic لیور ہے. فیلئر میں چلا جائے، اور یا پھر وہ ہیپیٹائٹس خطرناک ہے جو کرونک سٹیج میں چلا جائے اور پھر اس کی کمپلیکیشنز ہو جائیں. یعنی کہ بہت ہی دلچسپ بات اپنی ڈاکٹر صاحب کی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ اپنا پانی صاف پئیں اور صفائی کا خیال رکھیں اور گوشت کچا نہ کھائیں، اور اس طریقے سے آپ گیسٹرو یا پھر آپ کے آنتوں یا جگر کے کوئی مسائل ہیں آپ اس سے بچ سکتے ہیں انفیکشن کی وجہ سے. جی، یہ آپ امیجن کریں کہ جب چائنا ہوا تو ماؤ زے تنگ نے سب سے پہلے ہیلتھ اپنی اتھارٹیز کو بلایا اور انہیں پوچھا کہ بیماریوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی لوگ بوائل پانی پئیں تاکہ ایٹ لیسٹ یہ جو جتنی انفیکشنز کامن انفیکشن جو گیسٹرو یہ ختم ہو جائے. اس وقت سے آج تک دیکھیں چائنیز جو ہے وہ بوائل واٹر گرم پانی پیتے ہیں، بالکل کھانے کے ساتھ وے آف لائف ہے ان کا، یہ وے آف لائف ہے. تو اس طرح سے جو ہے پالیسیز جو ہیں وہ بعض اوقات چینج کر دیتی ہیں آپ کا ہیلتھ سینیریو سارے کا سارا. پورا ہیلتھ سسٹم چینج کر یہ بڑی بیسک چیزیں جو ہمارے آڈینس کو، ناظرین کو نہیں پتہ ہوتی. اگر اس کو ہم زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم بہت ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. اچھا، آپ پھر میں یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ٹھیلوں پہ کھانے ملتے ہیں وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں، لذیذ ہوتے چاٹ ہوتی ہے، یا ایسا کیوں ہے؟ مطلب ٹیمپٹنگ ہوتا ہے. حالانکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کوئی بھی اپنے صحیح ہوش و حواس میں گندی چیز نہیں کھانا چاہے گا. اسے پتہ ہے اتنا بیمار ہو جاؤں گا، خدا نہ خواستہ زندگی کو خطرہ ہوگا، پیسے دینے پڑیں گے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، فیس ہوگی، پھر بھی وہ دیکھیے بہت سے لوگ تو وہ تو بیچارے اویئر ہی نہیں اس بات سے. انہیں تو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ان ہائیجینک ہے، یہ خراب ہے، اس سے پیٹ خراب ہو جائے گا، یہ سے آپ کی ہیلتھ خراب ہوگی. وہ تو اس لیے کھا لیتے ہیں. دوسرے بہت سے وہ لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، obviously وہ چیزیں سستی ہوتی ہیں، مجبوری میں کھا لیتے ہیں. اور وہ جو سب یہ دونوں کیٹیگری نہیں ہے پھر بھی وہ جو ویسے ہیں وہ تو پھر تھرل کے لیے اور لیکن چانسز کتنے ہوتے ہیں باہر سے کھانے سے کہ گیسٹرو ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کنٹامینیٹڈ ہے اور آپ کی امیونٹی کتنی ہے. جو لوگ ہر روز کھاتے رہتے ہیں ان کو امیونٹی بھی ہو جاتی ہے، امیونٹی اس کے اگینسٹ گارڈز بن جاتے ہیں باڈی کے. اچھا، اس میں نا سب سے جو گراؤنڈ چیک میں لگاتا ہوں رافیہ، اگر آپ دیکھیں جو انوائرمنٹ ہے نا، اگر وہ صاف ستھری آس پاس آپ ماحول دیکھیں، دکانیں باقی جو ہیں مطلب پکی دکانیں ہیں، صاف ستھرا ماحول ہے، وہاں پہ اگر کسی نے اسٹال لگایا ہے وہ پھر بھی، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گندے نالے کے قریب کسی نے وہ ٹھیلا لگایا ہوا ہے، تو اب آپ امیجن کر سکتے، آپ تو سارا وقت نہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وہاں سے فیومز بھی اٹھ رہے ہیں، گندگی بھی ہے، مٹی ہے مین روڈ کے اوپر، وہ ہوا بھی نہیں وہ مناسب ہوگی اس کھانے کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ سے مزید بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ثناء اللہ صاحب بھی موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. ثناء صاحب، ہم نے ٹرانسمیشن جب شروع کی آج کی تو ہم نے آج کا ٹاپک صبر تحمل پہ ہم نے بات کی، اور ہم نے کہا کہ ماہ سیام میں جتنی اشد ضرورت ہے اس کی ہمیں پریکٹس کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور ڈسپلن کرنے کی گئی ہے، اتنا ہی شاید ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. اسپیشلی افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ سڑک پہ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ جس طرح گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں. تو ضبط نفس کے حوالے سے اسپیشلی ماہ سیام میں کیا حکم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے اندر صبر، تحمل، برداشت اور ضبط نفس، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ پاک نے کئی مقامات پر اس کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے فرامین بلکہ اپنی پورے سیرت طیبہ کے اندر کہیں بھی ایسا موقع نہیں آتا جس میں نبی علیہ السلام نے تحمل، صبر اور برداشت کا جو دامن ہے اس کو چھوڑا ہو. اس حوالے سے جو ایمان والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ ان کے اندر دو جو صفات ہوتی ہیں، دو کوالٹیز ہیں، کہ ایک تو وہ غصہ کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو جو ہے وہ مینشن نہیں کرتے، اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارا سامنے والا دوست تھوڑی سی بھی غلطی کر دے تو ہم اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں
اس کی نہ ہمیں اجازت قرآن مجید دیتا ہے اور نہ ہمیں اس کی نبی علیہ السلام کی سیرت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس ضمن میں جو روزہ ہے وہ انسان کو ایک ضبط کرنے کا جو ہے وہ طریقہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک انسان صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور اپنی جائز خواہشات سے رکا رہتا ہے، تو اس کے اندر یہ برداشت ہو جانی چاہیے، پیدا ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے، انفرادی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر جہاں پر بھی وہ جا رہا ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے، افطاری کی اس کے دماغ کے اندر ایک چیز ہے اور وہ سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے، ہارن دیتا ہوا جا رہا ہے، لوگوں کو کراس کرتا ہوا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے اس کے اندر اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی اپنی جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور وہ کسی اور کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات تحمل کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کو جو ہے وہ تحمل اور برداشت سے جو انسان محروم ہو گیا، وہ یہ سمجھے کہ وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا، یعنی اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اور یہی معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہو، بازاروں میں ہو، جہاں پر بھی ہو، ایک ایسا انسان کہ جو برداشت نہیں کر سکتا چیزوں کو اور سامنے والے کی بات کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے جو ہے وہ ایکشن کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً ری ایکٹ کرتا ہے اس کے اوپر، تو اس کی اپنی زندگی، گھریلو زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر بھی اس کی عزت کوئی نہیں ہوتی، لوگ اس سے جو ہے وہ دامن بچا کے نکل جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو نبی علیہ السلام کو خصوصی طور پہ جو تحمل اور برداشت کی صفت عطا فرمائی ہے، جہاں پہ ذکر کیا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں، جو آپ کے پاس آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اس میں غلام بھی ہیں، اس میں شرفاء بھی ہیں، قریش کے لوگ بھی ہیں، یہ آپ کی اس رحمت اور رحم دلی کی وجہ سے ہے کہ آپ سب کو محبت سے پیش آتے ہیں، ہر ایک کی بات کا جواب دیتے ہیں، ان کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی دل سخت ہوتا تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے، آپ کے قریب کوئی بھی نہ بیٹھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی تعلیمات اور آپ کی سیرت طیبہ کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ہر ایک کی بات کا جواب دیتے ہیں، اس کی خواہش کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بدتمیزی بھی کر دیتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے ہی احترام کرنے والے تھے، ظاہر ہے عرب تھے اور سخت گیر بھی تھے اور کافر بھی تھے، کئی لوگوں نے آ کے مسجد کے اندر یہاں تک کہ انہوں نے پیشاب تک کر دیا، صحابہ کرام دوڑے کہ یہ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اب تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نرمی کو اختیار کرو، یہ جو اس نے کیا ہے اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے اوپر پانی بہا دو، اور پھر اس کو محبت اور پیار سے سمجھایا کہ بھائی یہ جو جگہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے ہے، اس ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ہم ان تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور اپنے رویوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اعمال سے تو مسلمان نہیں نظر آتے، ہم اپنے جو ہے وہ شناختی کارڈ سے یا پاسپورٹ سے تو ہمیں لگتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ جو روزے نے ہمیں ضبط کا طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں، اور جو ہمارا اپنا کمایا ہوا ہے، جو ہمارا اپنے جائز کام ہے، تو ہم جو چیز ہے اس سے بھی ہم رکتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ہمیں بھی یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ اسی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے برداشت کرنے کا، اسی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ بے صبری نہ کریں، اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کے ساتھ گالم گلوچ نہ کریں، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں اور سب ایک دوسرے کا احترام کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزے کی حالت میں یہاں تک فرمایا کہ کوئی تم سے آ کے لڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بندہ کہے جی میں تو کسی سے نہیں لڑتا، خود آ کے لڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کوئی آ کے لڑتا ہے، تم سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی عدم برداشت کا معاملہ کرتا ہے، تو تم اس کو کہو انی صائمون، بھائی میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑ سکتا تمہارے ساتھ، تمہاری اس بدتمیزی کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اگر رویہ ہم اس کو پروان چڑھاتے ہیں تو اس سے ہمارے معاشرے کے اندر امن بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، اور ہماری جو اپنی انڈیویجولی جو لائف ہے، ہماری جو گھریلو لائف ہے، اس کے اندر بھی امن اور سکون پیدا ہو جائے۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ تو آپ نے نارمل حالات کے حوالے سے بتایا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت قریبی عزیز یا والدین میں سے کوئی یا بہن بھائیوں میں سے کسی کی وفات ہو جائے، ایسے موقع پہ صبر کی تلقین کی گئی ہے، تو کس طرح سے اپنے دل کو دیکھیں، ہمارے لیے بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن و سنت سے ہیں، پہلے ہمیں وہاں سے لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور یہاں تک فرمایا کہ جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے اور کوئی اور بیماری بھی آ سکتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی اس کا ہو جائے، تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ اس کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ملی ہیں، اور وہ اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر جانے والے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو صبر مل جائے گا۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آنسو ہیں یہ آنسو دل کی نرمی کی وجہ سے ہیں، رونے کی میں رو رہا ہوں لیکن میری زبان پر وہی کلمات ہوں گے جس کا حکم میرے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم رونے سے تو شریعت نے منع نہیں کیا، آپ روئیں، آپ اپنا غم ہلکا کریں، کسی کا عزیز جاتا ہے دنیا سے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے آپ رونا بند کر دیں، روئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو یاد کریں، روئیں، لیکن وہاں پر جو ایسے الفاظ ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ساری مصیبتوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، اور جو ہے یہ مصیبتیں میرے ہی گھر میں آنی تھی، مجھے تکلیف آنی تھی، میرا کیا قصور تھا۔ دیکھیں ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اس نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے، ہر چیز کا سلیقہ بتایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تمہارا جو دنیا کے اندر جو سفر ہے یہ بہت تھوڑا ہے، تم نے میری بارگاہ میں آنا ہے اور تمہارے لیے جنت وہاں پہ تیار کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ صیام کے حوالے سے بھی فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وصبر ثواب الجنہ، اور اس کا ثواب جو ہے وہ جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم زندگی کے اندر صبر اور استقامت، دیکھیے دوسری بات یہ ہے، اچھا آپ رو لیں گے، آپ وویلا کر لیں گے، آپ شور کر لیں گے، بتائیے آپ کا جو نقصان ہوا اسے آپ واپس کر سکتے ہیں؟ آپ کا جو بچھڑا ہوا گیا اسے آپ واپس کر سکتے ہیں؟ سوائے اس کے کہ اس کو تکلیف دینے کے جو شریعت نے کہا ہے، آپ اس کے جو ہے وہ کسی کے غم میں اضافہ کرنے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ صبر کریں گے، جس طرح کسی کی چھوٹے بیٹے کی وفات پہ صبر ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب چھوٹا کسی کے بیٹا چلا جاتا ہے، کوئی بھائی چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس میرے بندے نے کیا کہا؟ تو بندہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ وہ کہہ رہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میری تو یہ سب اللہ کی ملکیت تھی، اللہ پاک نے لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو۔ تو جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم نے زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے تو پھر ہمیں قرآن و سنت سے ہی رہنمائی لینی ہے کہ ہم نے اپنی مصیبتوں کو، اپنے غموں کے اندر، دکھوں کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے رجوع کرنا ہے۔ وہ اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے، وہ اس کا صبر ادا کرتا ہے، جس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ شمع صاحبہ کی جانب پڑھیں گی۔ شمع صاحبہ، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں دین کی، استقامت کی اور صبر و برداشت کی، تو وہ تمام ایلیمنٹس جو آپ کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں اور آپ کو اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ آپ دنیا کے لیے، کار خیر کے لیے کچھ کریں، کیا آپ کی اپنی شخصیت کے اندر کیا ایسی چیزیں آپ نے رونما ہوئی کہ آپ نے خدمت کا شعبہ چوز کیا، کیسا فیل کرتی ہیں؟ دیکھیے جی، میں تو اس کو اس طرح سمجھتی ہوں کہ آئی ایم بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے، اور ایک دفعہ جو اس کام میں آ جاتا ہے میرا خیال ہے پھر وہ کسی اور کام کے قابل نہیں رہتا۔ پہلے کیا کرتی تھی آپ؟ میں نے پہلے ڈیفرنٹ این جی اوز میں کام کیا ہے، لیکن پھر جب میں ایس او ایس میں آئی تو پھر یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو آپ کو بڑی سیٹسفیکشن دیتا ہے، اور جب آپ زندگیوں کو ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ۔ 15 سال ہو گئے تو آپ کے زمانے کے جو بالکل چھوٹے اسٹوڈنٹس بڑے بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یونیورسٹی میں ہوں گے، کالجز؟ جی جی، اسلام آباد ایس او ایس سے میں نے 8 بچیوں کی شادیاں بھی کر دی۔ ارے واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ کی اپنی فیملی، آپ کے اپنے بچے وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آتے ہیں یہاں پہ؟ نہیں، ایکچولی جب ایس او ایس ولیج بنتا ہے تو ولیج ڈائریکٹر کا گھر ولیج کے اندر بنتا ہے، سو آئی لیو ان سائڈ دا ولیج۔ یو آر پارٹ آف دیم؟ یس، دس از مائی، یعنی کہ کوئی بھی پرابلم ہو تو فوراً سے آپ سے رابطہ کیا جاتا ہوگا۔ یہ کوئی دیکھیں، یہ کوئی 9 to 5 والی جاب نہیں ہے، اٹس اے لائف اسٹائل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ اور ہماری خواہش ہے، میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم دوستوں سے، میرا پہلے بھی ایک مرتبہ چکر لگا، کافی عرصہ ہو گیا، لیکن ضرور چاہیں، یہ وہ پاکستانی بچے ہیں جو آبویسلی، بچے تو سارے ہمارا ملک کا مستقبل ہیں، لیکن اگر انہیں پراپر اٹینشن، کیئر، پیار، تعلیم دی جائے تو یہ معاشرے کے ایک بہت ہی فعال رکن بن سکتے ہیں اور بنتے ہیں، اور اس میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ خواتین وزاد، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ نے جانا کہیں نہیں، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک۔ رمضان پاکستان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں میں ہوں رافع اعوان اور میرے ساتھ ہیں سید فاروق حسن۔ جی جناب، بہت شکریہ۔ اچھا، پروفیسر بشریٰ کھار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بشریٰ صاحب، یہ بتائیے، یہ جو لیور ہاسپٹل ہے
جی اس کے کیا خد و خال ہیں, کیا ڈائنامکس ہے, کیا کیا فیسلٹیز اور کتنا بڑا ہے, اور از اٹ اے فرسٹ آف اٹس کائنڈ, اسٹیٹ آف دی آرٹ؟ جی آلموسٹ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ, کسی بھی آپ انٹرنیشنل جو ہے ادارے کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کہاں ہے یہ ایگزیکٹلی؟ یہ ہولی فیملی ہاسپٹل کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں راولپنڈی میں جی اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹیز اویلیبل ہیں, جن میں پتے سے یا جگر کی نالیوں میں سے پتھری نکالنا, بغیر آپریشن کے پتھری نکال سکتے ہیں ہم. اگر نالی بند ہو تو اس میں اسٹینڈ ڈال سکتے ہیں. یہاں پر ایک خاص مشین ہے جس کو الٹرا ساؤنڈ, انڈوسکوپک الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں, جس کے ذریعے آپ اندر سے جسم کے جو ہے وہ بایوپسیز لے سکتے ہیں. اوکے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو کھول کے یا باہر سے یا سی ٹی گائیڈڈ کرنی پڑتی ہیں. اب آپ بڑی آسانی سے جو ہے اندر سے کسی بھی چیز کی بایوپسی لے سکتے ہیں. اس کوئی بھی اگر سسٹ ہے یا کوئی فلوئڈ ہے اس کو ڈرین کر سکتے ہیں, اور کسی بھی کینسر کی تشخیص کی جا سکتی ہے. اسی طرح یہاں پر جگر کے کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے. چھوٹے جو ٹیومرز ہوتے ہیں ان کو شعاؤں کے ذریعے جلایا جا سکتا ہے, یہ اویلیبل ہیں. خاص طور پہ خوراک کی نالی کی بیماریوں کے لیے ایک ہوتی ہے مینومیٹری, جو پاکستان میں میرا خیال ہے واحد ادارہ ہے جہاں پر یہ فل فلیج اویلیبل ہے. تو وہ مینومیٹری کی سہولت بھی یہاں پر دستیاب ہے. مہنگے علاج آپ بتا رہی ہیں, فری آف کاسٹ ہوتے ہیں؟ جی آلموسٹ فری آف, نامینل سی جو گورنمنٹ کے چارجز ہوتے ہیں اس کے علاوہ فری آف کاسٹ ہے. ادروائز اس ایک پروسیجر جو ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ بنتی ہے. تو یہاں یہ کوئی 5-6 ہزار میں جو ایک نامینل گورنمنٹ کی ایک فیس ہوتی ہے وہ دے کر یہ علاج یعنی کہ بہت ہی نامینل فیس دے کر یہ علاج ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے, اور ابھی بہت سی باتیں ہم نے کرنی ہیں. اس وقت آپ کو لیے چلیں گے چٹھا بختاور کے مدرسہ جامع غوثیہ جیلانیہ سے براہ راست مناظر آپ کو دکھائیں گے. زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ اور پی ٹی وی کے اشتراک سے ضرورت مندوں کے لیے ایک خصوصی افطار کا اہتمام کیا گیا ہے, وہیں لیے چلتے ہیں آپ. جی ہاں, میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے مضافاتی علاقے چٹھا بختاور میں. یہاں پہ جامعہ غوثیہ جیلانیہ سے پی ٹی وی کے ناظرین کو آگاہ کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ کا ایک اور لائق تقلید قدم, جس میں زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ ان طلباء کرام کے لیے روزانہ افطار ڈنر کا انتظام کر رہی ہے کہ جو دین متین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے دور یہاں پہ مقیم ہیں. میرے کیمرہ مین یقیناً آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں. یہ وہ طلباء کرام ہیں جو دین متین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ نے آج ان کے لیے افطار ڈنر کا انتظام کیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کنٹری ہیڈ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ ڈاکٹر فضل الرحمان. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ خیال ان کے ذہن میں کیسے آیا اور یہ عمل کر کے وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. جی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے, اور اس میں ہر انسان جو ہے اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں بھی پہنچ سکے اور جس حد تک ہو سکے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ افطار کرنا چاہیے کہ جو ضرورت مند بھی ہیں یا کہیں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان سے بھی استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اور یہ ایک طرح کا جو ہے نا وہ تحفہ, ایک دوسرے کا ہدیہ افطار کا تحفہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور یہ جیسے کہ آپ سے ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ مدرسے کے محترم سے بات کیجئے اور بتائیے کہ اس افطار پہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں. مختلف جگہوں پر افطار کے انتظامات کیے ہیں, اور یہاں کا بھی جو انتظام ہے, میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے. اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ جو دنیا کی 40 ممالک میں کام کر رہی ہے, تو پاکستان میں بھی اس دفعہ انہوں نے افطار کے اور فوڈ پیڈ کی ڈسٹریبیوشن کے جو ہے وہ انتظامات کیے ہیں, تاکہ جن لوگوں کے پاس اس رمضان میں اگر کوئی کمی بیشی ہے ان کے افطار کرنے میں, یا ان کے جو ہے نا جو اس مہنگائی کے دور میں جو ہے ان کو اپنے روزگار زندگی چلانے میں, تو ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک ایسا احساس ڈیولپ کرنا ہے کہ بہت سارے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں. روزانہ یہاں افطار ڈنر میں شریک ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرا نام آریان ہے, میں جامعہ غوثیہ جیلانیہ میں پڑھتا ہوں. یہاں کے بانی علامہ مولانا نصیب الحسن ہزاروی صاحب ہیں. یہاں پر سحری کا انتظام بہت اچھا ہوتا ہے, ہمیں ہر چیز میسر کی جاتی ہے. افطاری کا انتظام بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اس مدرسے میں مار بالکل بھی نہیں ہے, بالکل پیار سے پڑھایا جاتا ہے. ہمارے استاد بہت اچھے ہیں. جو لوگ اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, اللہ ان کو دارین کی سعادت نصیب عطا فرمائے. یہاں روزانہ افطار ڈنر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر
अफ्तारी का इंतज़ाम बहुत अच्छा होता है, हमें हर चीज़ मैसर की जाती है। नाज़रीन किराम, मैं यहाँ पे ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका और जैसी दीगर तंजीमात जो हैं, शायद इसी के बारे में कहा गया था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। जी दाद, आप हमारे साथ थे और आपने न सिर्फ हमें अफ्तार के मनाज़र दिखाए बल्कि बच्चे बड़े खुश वहाँ पर बिल्कुल, नजर मुझे आ रहे अफ्तार थे। से एक बात याद आ गई कि रमज़ान की स्पिरिट की बात हो रही है कि मिल बांट के खाना, मुस्तहकीन के साथ अफ्तार करना, उससे प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है और ऑब्वियसली सोसाइटी में इक्वालिटी आती है, सबको फील होता है कि हम बराबर हैं। मैं एक मरतबा जब फर्स्ट टाइम उम्रा करने गया तो माहिर सियाम में चला गया। अच्छा। तो मैं मदीना मुनव्वरा, मुझे भी याद है, मस्जिद नबी में अफ्तारी रोज़ा रखा हुआ था। अफ्तारी से पहले हम पहुँचे तो जाके मैंने असर पढ़ी। तो उसके बाद अब मुझे तो वहाँ का नहीं पता था निज़ाम, तो वहाँ पे शीट्स बिछाना शुरू हो गए लोग। तो मैंने कहा चलो अफ्तारी यहीं पे होगी, स्वाब का काम है। तो मैं बैठा, वहाँ पे मुख्तलिफ लोग ना वो अपनी अपनी शीट्स बिछा के अफ्तारी का सामान रख रहे थे। तो मैं एक जगह बैठा तो एकदम एक आया साहब, अब वो अरबी में बात कर रहे थे, अब तेज़ी तेज़ी से बोल रहे थे, वो उठा के मुझे उन्होंने एक और जगह बैठा दिया। अच्छा। मैं उधर बैठ गया, फिर एक और साहब आए, उन्होंने उठा के वापस, फिर आपस में दोनों आपस में कोई अरबी में बात करना शुरू हो गए। तो मुझे बहुत परेशानी हुई, मैंने कहा शायद मैंने पता नहीं क्या कर दिया जो। तो साथ एक साहब बैठे थे, उर्दू बोलते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्यों आपस में बहस करें? उन्होंने कहा वो ये इस बात पे बहस करें कि आप ये कह रहे हैं आप इनके मेहमान हैं, वो कह रहे हैं आप उनके मेहमान हैं। ज़बरदस्त, तो उस पे उनकी आपस में तकरार एक किस्म की मस्जिद वो चाह रहे थे कि मैं अफ्तार करवाऊंगा और दूसरे चाह रहे थे कि मैं अफ्तार करवाऊं। मैंने पूछा ये क्यों है आप, तो उन्होंने कहा कि ये सवाब इतना है अफ्तारी का कि वो चाहते हैं कि अगर ये हमारा मेहमान है तो हमारे साथ अफ्तारी करें, अगर आप कहीं और चले जाएंगे तो उनको वो सवाब या वो नेकी से महरूम हो कितना प्यारा जज्बा है, तो मैंने कहा कि ऐसा है। अच्छा जी, हमारे पास अफ्तारी के लिए आज कौन सी डिश बनी है? मैं अपना रीच से चेक करेंगे। हाँ जी, रीच से चेक करते हैं कि डिश मुकम्मल हो गई है। रीच बताइए। जी बिल्कुल, डिश जो है वो तैयार हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हमने उसको सर्व कर दिया है और हम चीज़ से इसकी टॉपिंग कर रहे हैं, चेरी टोमेटो से हमने इसकी टॉपिंग की। लेकिन ये तैयार किस तरह से हुई है मैं जल्दी से आपको वो बता देती हूँ। हमारे पास बीफ का मिन्स था और हमने उसको बोलोनीज कैसे किया है उसके लिए हमने थोड़ा सा पैन में ऑयल लिया, ऑयल में हमने लहसुन को सौते किया और वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको पहले बताए थे जिनमें प्याज, गाजर और सेलरी स्टिक थी, उसको हमने बारीक बारीक चॉप किया और उस ऑयल के अंदर शामिल कर दिया और फिर उसके अंदर हमने बीफ मिन्स भी शामिल किया और टोमेटो सॉस भी उसी के अंदर हमने शामिल किया। नमक, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर भी हमने इसके अंदर शामिल की और फिर इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया और अपने जो स्पैगेटी है, जो बॉइल्ड स्पैगेटी थी, उसके साथ हमने मिक्स करके इसको बड़े अच्छे से तैयार किया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो था वो बीफ मिन्स था। आप अपने घर में किसी भी किस्म का मीट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, आप चिकन का भी ले सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बता दूँ कि जो हम कीमा इस्तेमाल करते हैं, जो बाहर से हम लेते हैं, तो उसके लिए अक्सर ये होता है कि हम कीमे की मशीन का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो जो कीमे की मशीन होती है वो बरसों से गंदी होती है और उसमें बहुत सारे जरासीम आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप कीमा करवाएं तो हाथ से जो है वो कीमा करवाना चाहिए। ये मिन्स किस तरह से है, ये आम मार्केट में मिल जाता है, नहीं मिलता, हमें बता रहे हैं शेफ़ नोमान जी। मिन्स तो आप मार्केट में मिल जाता है, लेकिन ये जो बोलनीज के लिए स्पेसिफिक मिन्स यूज़ होता है ये विदाउट फैट होता है। और बोलनीज बनेगा जब इसकी बेस सेलरी, कैरेट और अनियन ये इसकी बेस में जाएंगे तभी बीफ बोलनीज बनेगा। और इसी बीफ बोलनीज को बीफ रगू भी बोलते हैं इटालियन कुजीन में। ठीक है जी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, अब जब ये शेफ़ नोमान इसमें जो वेजिटेबल्स ऐड कर रहे थे, जब वो फ्राई कर रहे थे तो बहुत थोड़ा सा फ्राई किया। जब मैंने इनसे पूछा तो इस बात को हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान में जब हम सब्जियां फ्राई करते हैं तो जब तक वो डी शेप नहीं हो जाती हैं तब तक हम उनको चूल्हों से नहीं उतारते हैं और उसके सारे विटामिन और मिनरल्स और जितनी भी इफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि जिस भी तरह की सब्ज़ी का इस्तेमाल करें उसको सिर्फ उतना ही पकाएं कि बस उसकी शेप जो है वो तब्दील ना हो और उसी तरह से इफादियत जो है वो उसी तरह बरकरार रहे। हमारी प्लेट तैयार है, आप घरों में इसको ट्राई करें और एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया रीच, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी अच्छी बात की कि किसी भी वेजिटेबल को इतना ज़्यादा ना जलाएं कि उसकी जितनी अफादियत है वो ख़त्म हो जाए। आज की अच्छी बात जो मैं अभी सोच रहा था राफिया वो ये है, जैसे अभी डॉक्टर बुशरा ने बताया, प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा ने लिवर हॉस्पिटल के हवाले से कि कितनी महंगी ट्रीटमेंट या इलाज वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया जाता है या नॉमिनल फ़ीस पे किया जाता है। और देखें लिवर के जो अमराज हैं जिगर के, क्योंकि हमारे मुल्क में जो नवाही इलाके हैं या जो गांव हैं वहाँ पे कई जगहों पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है, साफ़ पीने वाला पानी वो मुहैया नहीं होता।
اور یہ جگر کے امراض زیادہ ہونے کے چانسز سبب بن جاتا زیادہ ہے، وہ ہوتے ہیں، پانی سبب اس بنتے کا، ہیں. بالکل. لیکن آپ دیکھیں ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ PKLI ہے، پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ، پھر لیور ہاسپٹل جو ہولی فیملی میں. تو حکومت پاکستان کے یہ اسٹیبلشڈ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ فری ٹریٹمنٹ یا بالکل نامنل فیس پہ ہے، تو اس سے آپ استعمال کرتے ہیں. تو یہ آج کی اچھی بات ہے کہ اویلیبل ہیں فیسلٹیز. کئی مرتبہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی، ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم شاید اس سے مستفید نہیں ہو پاتے صحیح طرح سے. بات میرے خیال میں شمع خان صاحبہ سے کریں. شمع جی یہ بتائیں، یہ جو سکولز آپ نے کہا جن میں یہ جاتے ہیں بچے SOS کے، بچے اور بچیاں دونوں، یہ سکول نارمل پرائیویٹ سکولز ہیں، سرکاری سکولز ہیں، یا آپ نے خود آپ کے علاقے میں بنے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہے نظام؟ نہیں دیکھیں، جب SOS کا پروجیکٹ بنتا ہے نا تو اس پروجیکٹ کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ولیج جو کہ ریزیڈینشیل پارٹ ہے، اسکول اس کے اندر ہی بنتا ہے اسی پریمیسز کے، اینڈ یوتھ ہوم. یوتھ ہوم میں ہم جیسے لڑکے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں ایڈولسنس پہ، ہم ان کو ذرا سا سیپریٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ انیشیلی تو ہم نیچرل جو بہن بھائی ہوتے ہیں، سبلنگز ہوتے ہیں، ان کو ہم اکٹھے رکھتے ہیں گھروں میں، لیکن گریجولی لڑکوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. جی تو ولیج میں آپ کو بوائز چھوٹے نظر آئیں گے اور گرلز آف آل ایجز آپ کو نظر آئیں گی. تو اسکول جو ہے یہ ہمارا اسلام آباد SOS کا اسکول جو ہے یہ فیڈرل بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. اس میں SOS کے بچے جاتے ہیں اور یہ کمیونٹی کے بچوں کے لیے بھی اوپن ہے. اور جینڈر مکس کیا ہے یہ بچے بچیوں میں، لائک 50-50؟ جی. اور آپ نے خاص رکھا ہوا ہے کہ جی ہم 2000 سے زیادہ نہیں بچوں کو کیٹر کر سکتے، یا جب بھی جو آ جائے تو آپ دیکھیں SOS جو ہے وہ اسکول کی طرح کام نہیں کرتا، کیونکہ اسکول میں تو ایک ہوتا ہے کہ اسپیسیفک کوٹا ہوتا ہے یا ایک اسپیسیفک منتھ کا ایڈمیشن منتھ چل رہا ہوتا ہے کہ اب ایڈمیشنز اوپن ہوں گے. SOS میں کوئی بھی ڈیزرونگ بچہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، راؤنڈ دا کلاک آ سکتا ہے، راؤنڈ دا ایئر آ سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور جگہ کی کمی کی وجہ سے ہم کبھی بھی کسی بھی ڈیزرونگ بچے کو ریفیوز نہیں کرتے، کبھی نہیں. اور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہمارا پنڈی میں ہے، نیئرسٹ جو ہے پنڈی SOS کے ساتھ کام کر رہا ہے، جس میں ڈفرینٹ آٹوموبائل انجینئرنگ ہے یا اس طرح کی میکینیکل انجینئرنگ ہے، اس طرح کے کورسز کرواتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ فاروق ہم اگلے گیسٹ کی جانب بڑھیں، بریک بھی آ رہی ہے ناظرین، اور جیسا کہ شمع ہمارے ساتھ موجود ہے تو ہم جب ان کی جانب دوبارہ واپس آئیں گے تو ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو پھر ان کے درمیان لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ان لڑائیوں کو کیسے سلجھایا جاتا ہے. واپس آئیں گے، جانیں گے ان سے. شامل کریں گے رمضان پاکستان میں ایک بریک. آپ نے کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک ٹو رمضان پاکستان. میں ہوں سید فاروق حسن، میرے ساتھ موجود ہیں رافع اوان. لائیو ٹرانسمیشن PTV نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے شمع خان صاحبہ سے رافع نے پوچھا یہ تھا کہ جب بچے آپس میں اگر کوئی ناراضگی ہو جائے، لڑ پڑیں کہ رس جائیں کسی بات پہ، تو کون مناتا ہے؟ دیکھیں جی، عام گھروں میں بھی جہاں 4 5 6 بہن بھائی ہوتے ہیں تو لڑائیاں جھگڑے تو بچپن کا حسن ہوتے ہیں اور یہ نارمل ہوتا ہے. بہن بھائی شرارتیں بھی اگر یہ نہ ہو تو بلکہ وہ ایب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی سیریس بات ہو اور پرسسٹنٹ ہو تو پھر ہمیں انٹروین کرنا پڑتا ہے بینگ اے ولیج ڈائریکٹر. اور پھر ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہوتی ہیں. اگر کسی بچے میں کوئی سیریس ایک چیز نظر آ رہی ہے تو اس کو پھر ہم ایڈریس الگ سے کر لیتے ہیں، ادروائز چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہتے ہیں. جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ لوگ گھر کا ماحول دیتے ہیں، تو گھر کے اندر جب ہم رہتے ہیں بہن بھائی ہونے کے ناطے تو گھر میں کام بھی ہوتے ہیں، کھانا بھی پکتا ہے، صفائی بھی ہوتی ہے، سب مل کے کھاتے بھی ہیں. تو یہ کام کون کرتا ہے پھر آپ کے گھروں؟ ہماری SOS کی مدرز ماشاءاللہ بڑی ٹرینڈ مدرز ہیں. ہم جب خواتین کو ہائر کرتے ہیں تو ہم پہلے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. اچھا. اور پھر ہمارے ریفریشرز بھی ریگولر بیسس پہ ہوتے ہیں. پھر جو بڑی لڑکیاں ہوتی ہیں ہر گھر میں، وہ شام کو جیسے عام پاکستانی گھروں میں مدرز کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں بچیاں، تو چھوٹے بچوں کو تنخواہ بھی دی جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو پڑھا بھی رہی ہوتی ہیں، ہوم ورک بھی کروا رہی ہوتی ہیں. ان مدرس کو تنخواہ بھی دی جاتی ہے؟ سوری، تنخواہ بھی دی جاتی ہے ان مدرس کو؟ نامنل سی، یس. اور اگر وہیں رہتی ہیں، ان کا کھانا پینا. جی. اور اگر ان مدرس کے اپنے بچے ہوں تو وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اسی گھر میں رہتے ہیں؟ جی اسی گھر. زبردست. اچھا جی، پروفیسر ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں صبر کی، تحمل کی، تو ہمیشہ ساتھ
شکر کی بھی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے شکر الحمدللہ. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر دے آپ کو, اور صبر اور شکر ساتھ ساتھ دو ہتھیار ہیں. جب آپ کسی پریشانی میں ہیں, مصیبت میں ہیں, تو اس وقت آپ صبر کا دامن تھام لیں, اور جب آپ اس وقت پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو, جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی, تمغہ امتیاز ملا آپ کو, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ فضل اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ رہے, تو اس کا جو ہتھیار ہے وہ شکر ہے. کہ آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کی نعمتوں کے اندر اضافہ کرے گا. اور قرآن پاک کی آیت موجود ہے, آپ تو یہ آیت مشہور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنا حالت نہ بدلے. یہ اپنی جگہ پہ ہے. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نوازتا ہے, جیسی میری بہنیں عزت دار ہیں اور بہت اچھے ادارے چلا رہی ہیں, اور اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہم یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ رہے, ہمیں سپرویژن ملتی رہے, ہمیں عزت ملتی رہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں, اور دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جو آپ کو ڈیوٹی اور جو آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے اس کو آپ انجام دیتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ سے یہ عہدہ واپس نہیں لیتا. بالکل بات یہی ہے فاروق کہ شکر پر نعمت ہے. جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو پروردگار کی نعمتوں کا نہ صرف آپ لطف لیتے ہیں بلکہ اگلی بھی نعمتیں جو ہیں وہ لائن اور پائپ لائن میں ہوتی ہیں, آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ دونوں استعمال کرتے ہیں نا, صبر و شکر. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ صبر و شکر کرنا چاہیے, تو ان دونوں کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے, بہت اچھا لگا. شمع بہن آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میں پلیج کرتا ہوں جی, میں بالکل ریگولرلی اب SOS ولیج جایا کروں گا, بچوں کے ساتھ کھیلوں گا بھی, اور ان کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کروں گا. یہ ہمارا فرض ہے, آپ بھی بالکل. پروفیسر بشرا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ اسی طرح قوم کی خدمت کرتی رہے ہیں. اپنے ہنر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دیا ہے, لیوا ہاسپٹل میں آپ سرو کر رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ فیس بھی نہیں لیتی ہیں, بہت بڑا جذبہ انیشیٹو ہے, اس سے بہت سے پاکستانیز کو انسپریشن بھی ملے گی. تو آپ کو خراج تحسینی پیش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ خواتین و حضرات. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے. لائیو ٹرانسمیشن کا ریکارڈڈ والی تو جاری رہے گی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی. تب تک کے لیے سید فاروق حسن اور رافعہ کو دے اجازت. فی امان اللہ. رمضان پاکستان